Our hero, Qasim Suri. Qasim Suri for selling. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो सबसे अहम बात करनी थी वो आप सबके सामने है कि रात को फिर एक दफ़ा फिर पेट्रोल और डीज़ल महंगा कर दिया गया। इससे पहले भी आपको पता है इस 4 हफ्तों के दरमियान पहले ही 85 रुपये पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया था और 120 रुपये के करीब डीज़ल महंगा इन्होंने कर दिया था। तो अब फिर इन्होंने जो है वो पेट्रोल और डीज़ल महंगा कर दिया है। 15 रुपये के करीब जो है पेट्रोल और 15 ही रुपये के करीब जो है डीज़ल महंगा कर दिया है। अब जो है वो 100 रुपये इन्होंने, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो 100 रुपये सस्ता पेट्रोल दे रही थी और तकरीबन 130 रुपये सस्ता डीजल दे रही थी। तो ये आप सबके सामने है कि जब एक गुलाम हुकूमत आती है, जब वो किसी और के इशारों पे आती है, अमेरिका की ईमा पे साजिश हुई और ये यहाँ पे सारे चोर लुटेरे जिन पे केसेस थे नैब के, जिन पे केसेस थे FIA के, जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग्स के केस थे जो फाइनल होने जा रहे थे, जिन्होंने अरबों रुपए की चोरियां की हुई थी, जो मकसूद चपड़ासी, जिनके चपड़ासियों के अकाउंट से भी करोड़ों रुपए निकल रहे थे, और आपने देखा किस तरह मकसूद चपड़ासी को भी मार दिया गया और लोगों को भी। तो ये एक पूरा एक सिलसिला है कि किस तरह इन्होंने अवाम पे जो जुल्म के पहाड़ गिरा रहे हैं, जो महंगाई का एक अजाब ले आए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस दौर में सबसे सस्ता इस रीजन में पेट्रोल और डीजल दे रही थी और हम आगे भी सस्ता देने जा रहे थे। हमारा प्लान था, हमने रशिया, वजीर आजम इमरान खान साहब जब अपने दौर में थे वो गए वहां पे, डील की 30% सस्ता डीजल, पेट्रोल और गंदम भी ले रहे थे। तो ये हम सबके सामने है कि किस तरह इस चीज को उठाया गया कि क्यों गए इमरान खान साहब रशिया, अमेरिका ने, और बाकायदा यहाँ पे रिजीम चेंज का जो पूरा एक सिलसिला हुआ हम सबके सामने है। लोटा क्रेसी हुई, असम्बली में जमीर बेच दिए लोगों ने, और आज उसके असरात आप देखें। असरात ये हैं कि एक चलता हुआ मुल्क जिसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, उसके अंदर जब इस तरह के लोगों को लाया गया तो यहाँ पे एक बुरहान की कैफियत पैदा हो गई इस मुल्क के अंदर, और इंतजामी बुरहान हर चीज का। जो इन्वेस्टर्स थे वो घबरा गए कि एक शख्स वो जो साफ और शफाफ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सादिक और अमीन कहा हो, जो अपने लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, उसको हटा के फिर लाए किसको? आप देखें उनके चेहरे अवाम पहचानते हैं, उन चोरों को ले आए, उनको बिठा दिया, करप्ट रजीम को ले आए। तो ये एक ऐसी चीज थी कि तमाम पाकिस्तानी जो है इससे रंजीदा भी हैं, अफसरदा भी हैं कि किस तरह ये हो सकता है 22 करोड़ लोगों के मुल्क में। और अब उनके आने से हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल होती गई इनसे, और ये महंगाई जो ना रुकने वाली महंगाई है, इसका एक सिलसिला शुरू हो गया। अभी तो इन्होंने 50 रुपए कानून भी पास किया लेवी लगाने का फी लीटर, और 11% जो है वो ये सेल्स टैक्स भी लगाने जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल पे। ये महंगाई रुकेगी नहीं, ये और बढ़ती जा रही है। और बिजली के रेट आप देखें कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे दौर में जो है वो 12 रुपए का हम दे रहे थे एक फी यूनिट, हम उसमें 17 रुपए का यूनिट था, हम सब्सिडी दे रहे थे 5 रुपए फी यूनिट अवाम को। और आप अभी देखें कि ये 12 रुपए से इसको ले गए हैं तकरीबन 32 रुपए 33 रुपए में, अभी 7 रुपए और इन्होंने बढ़ाने हैं। ये 40 रुपए फी यूनिट करने जा रहे हैं। और वो बिजली भी नहीं है, बिजली भी फुल लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। इस गर्मी के अंदर भी आप मुझे देखें, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं उनके पास। और ये भी आपको बताऊं, जहां पे बिजली आ रही है वो भी पूरी बिजली नहीं आ रही। जो बड़े बड़े कारखाने हैं जहां पे मशीनरी लगी हुई है, वो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी होती है, वो वहां पे जब करंट पूरा नहीं आया उनकी मशीनरियां खराब हो जाती हैं, जल जाती हैं उनकी मशीनरियां। तो ये सिलसिला है। और बलूचिस्तान के अंदर तो आप यकीन करें 20-20 घंटे बिजली नहीं है, वोल्टेज ही पूरी नहीं है वहां पे। ये जो 4-5 घंटे भी बिजली आती है। कोयटा शहर में हर 2 घंटे के बाद 2-2, 3-3 घंटे बिजली जा रही है, बिजली नहीं है। इस्लामाबाद जैसे शहर में भी लोड शेडिंग हो रही है, पंजाब, सिंध, हर तरफ खैबर पख्तूनख्वा एक बुरा हाल है। तो
یہ جو آئی ایم ایف سے ان کی ڈیل ہے، ابھی تک آئی ایم ایف نے بھی ان کو پیسے نہیں بھیجے، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی ان پہ اعتراض کر دیا ہے کہ آپ نے جو نیب کے قانون بدلے ہیں، یہ جو چوروں کو، وائٹ کالر کرائم کو آپ نے چھوٹ دے دی ہے، تو یہ کس طرح ہوگا؟ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح قانون سازی کریں گے کہ آپ لوگوں کو چوری جو کریں ان کو آپ پکڑے؟ تو انہوں نے ایک یہ شک ڈال دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی 4 ہفتے تک ان کے بھی پیسے نہیں آنے، اور مہنگائی جو ہے وہ کہیں پہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی، ہر چیز اسی طرح ہے۔ گندم بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے فصل صحیح نہیں ہے، اور آنے والے یہ جو ان کے پاس کم تعداد میں ہے، جس طرح ہم رشیا سے لینے جا رہے تھے گندم، تو اس حوالے سے بھی برانی ایک کیفیت ہے، لوگ جو ہے وہ شش و پنج میں ہیں اس ٹائم۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، اسلام آباد میں کل رجیم چینج پہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہوا تھا، جس کے اندر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب بھی تھے، وہاں پہ بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، وکلا برادری کے آئے ہوئے تھے، پرانے بیوروکریٹس آئے ہوئے تھے، وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے تجزیہ نگار آئے ہوئے تھے، اور ہمارے دانشور آئے ہوئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بہت اینکرز بھی آئے ہوئے تھے جو آج کل جن کو نشانہ بنایا ہوا ہے، جن پہ جو ہے وہ کیسز بنائے ہوئے ہیں، جس طرح مجھ پہ بغاوت کا کیس، جس طرح عمران خان صاحب اور ہم سب پہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، بغاوت کا کیس بھی ہے، ہم پہ جو ہے وہ غداری کا کیس بھی ہے، ہم پہ جو ہے بلاسمی کا کیس بھی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں اس طرح کے کیسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اسی طرح اینکرز پہ بھی، اور جو بھی آواز اٹھا رہا ہے اس پہ کیسز بنائے ہوئے ہیں۔ تو کل کا جو سیمینار تھا بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر وہاں پہ تھے، انہوں نے جس طرح بتایا اور بڑی معلومات میں اضافہ ہوا کہ رجیم چینج صرف پاکستان میں نہیں بہت سے ممالک میں ہوئی۔ یہ تاریخ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کس طرح کنٹرول کرتا ہے، کس طرح اپنے مفادات کا خیال رکھتا ہے، وہ کس طرح کرپٹ مافیا کو آگے لے کے آتا ہے جو ان کے سامنے نہ بول سکے۔ تو یہ پورا کل کا سیمینار بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کھلی تقریریں ہوئیں، وہاں پہ عمران خان صاحب کی پالیسیز پر کچھ نے تنقید بھی کی، اور بڑی خندہ پیشانی سے عمران خان صاحب نے وہ ساری باتیں سنی، اپنا انہوں نے بتایا کہ کس طرح 3.5 سالہ دور میں انہوں نے محنت کی، انہوں نے کووڈ کا مقابلہ کیا، انہوں نے اکانومی کو صحیح کرنے کی کوشش کی، اور ہر روز انہوں نے بتایا کہ ہر روز نئے سے نئے مسئلے ہوتے تھے، اور میں پریورٹی دیتا تھا کہ کس مسئلے کو میں حل کروں، اور سب سے زیادہ پریورٹی ان کی یہ ہوتی تھی کہ غریبوں کے لیے کس طرح میں سہولت پیدا کر سکوں، اور جو ایک حکمران کا کام ہوتا ہے کہ انصاف پر مبنی معاشرے کی طرف میں لے کر جاؤں۔ تو یہ ایک وہ کل کا سیمینار بڑا اچھا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اہم اس ٹائم ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم سب کے سامنے پنجاب کے اندر جو حکومت ہے اس کی ہے۔ اس ٹائم جو حمزہ شہباز، یہ جو ککڑیوں کا جو چیمپئن ہے، جو جس کا کاروبار یہی ہے، وہ اس کو زبردستی بٹھا دیا گیا ہے، غیر آئینی طریقے سے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ 20 منحرف اراکین جو لوٹا ہوئے، جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا، ان کے ووٹ جو ہے وہ عدالت سے آئے کہ 63A کا جب تشریح ہوئی قانون کے اس کی کہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، تو اس کے بعد ایک برانی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ان کا ووٹ شمار نہیں ہو رہا، اور 5 جو ہے وہ مخصوص نشستوں پر جن لوگوں کو آنا تھا، جن کو ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ ان کو الیکشن کمیشن ان کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں کر رہا، اور اب ایک دم جو ہے وہ آج الیکشن کا اناؤنس کر دیا ہائی کورٹ نے کہ وہاں پر جو ہے وہ الیکشن ہو، اور الیکشن کس طرح ہو ان کے تمام لوگوں کو پہلے سے پتا تھا، حکومتی لوگوں کو، حمزہ شہباز کے جو ککڑی وزیر اعلیٰ ہے اس کو پہلے سے ان کو پتا ہے، اور وہاں پہ 106 کمرے باقاعدہ بک کیے ہوئے ہیں۔ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ لاہور میں اپنے لوگوں کو ٹھہرایا ہوا ہے، اور انہیں پہلے سے پتا تھا کہ کس طرح کا نتیجہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد اعلان ہوگا۔ اور پاکستان ہمارے بہت سے لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں، اور اچانک اس طرح کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں، اور سب سے بڑا جو ایک چیز کا ہے کہ افسوس کہ انہی کو نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا، جن کے خلاف جو غیر قانونی طور پہ وزیر اعلیٰ بنا ہے حمزہ ککڑی، اس کو دوبارہ بنا دیا جی کہ آپ ہی نگران رہیں گے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے، آج اپیل کا فیصلہ ہونا ہے،
اور ابھی تک کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ جو سب سے بڑا 60% جس کی آبادی ہے اس صوبے میں کیا ایک پرانی کیفیت ہے، زبردستی کو بنایا جا رہا ہے، لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، کوئی قانون نہیں ہے پوچھنے والا، اور ان سب چیزوں کے خلاف، مہنگائی کے خلاف اور اس کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے۔ لوگوں کے پاس پیسے نہیں رہے۔ آپ یقین کریں کہ کس طرح بجلی کا بل دے گا ایک غریب آدمی، ایک دیہڑی دار آدمی، ایک ریڑھی والا، ایک غریب، ایک ٹیچر، ایک مکینک، وہ کیا کرے گا؟ ایک عام آدمی وہ کس طرح اپنے گھر کے خرچے پورے کرے گا؟ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور اس مہنگائی کے خلاف 2 جولائی کو کل ہفتے کے دن پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف احتجاجی جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس امپورٹڈ سرکار کے خلاف، اس مہنگائی کے خلاف۔ یہ جو ایک بے چینی کی ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے پاکستان کے اندر جو رکنے کا نام نہیں دے رہی، اور یہ کرپٹ مافیا جو اپنے کیسز تو اپنے آپ کو صاف کر رہا ہے، عوام پہ بوجھ ڈالتا جا رہا ہے، کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے ان کے پاس۔ اس کے خلاف کل پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف تاریخی احتجاجی جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ تمام لوگوں سے میری اپیل ہوگی، دیکھیں اس مہنگائی کا ہر کوئی شکار ہے، اگر ہم اور آپ نہیں اٹھیں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ تو روز بروز مہنگائی کرتے جائیں گے، ان کی عیاشیاں تو ختم نہیں ہوتی، انہوں نے تو کرتے رہنا اپنی عیاشیاں، لیکن عوام کا کیا ہوگا؟ تو کل جو ہے وہ پنڈی سے عمران خان صاحب خود قیادت کریں گے ریلی کی اور پریڈ گراؤنڈ آئیں گے۔ میری تمام سے گزارش ہے کہ پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی، کراچی، حیدرآباد، لاہور، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ، بلوچستان کے اور شہر، تمام جگہ پر احتجاج ہو رہا ہے، تمام جگہ پر لوگ اس مہنگائی، اس ظلم، اس ناانصافی کے خلاف نکل رہے ہیں جو یہ امپورٹڈ سرکار جو یہ کر رہی ہے اور اس کے جو کارنامے ہیں۔ تو میری بھی گزارش ہوگی کہ آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اظہار کرتی ہیں اپنی چیزوں کا، آپ نے نکلنا ہے اس مہنگائی کے خلاف۔ اور اسلام آباد اور پنڈی کے اور ارد گرد کے لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ نے پریڈ گراؤنڈ شام کو پہنچنا ہے اور اس احتجاج میں حصہ بننا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے، اور ہم ہر برائی کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔